पढ़ रहे थे कि तौबा करने वालों को अल्लाह क्या क्या इनाम अता फ़रमाते हैं और जो गुनहगार हैं उनके लिए अल्लाह की रहमत किस तरह मुतवज्जा है कि मेरे बंदों मेरी तरफ दौड़ आओ, है ना, मुझसे माफ़ी मांग लो। तो कहा कि हम अल्लाह से अपने गुनाहों पर खूब आंसू बहाएं और इतना अल्लाह के सामने रोएं, इतनी तौबा करें कि अल्लाह ताला हमें तव्वाबीन में शामिल कर दे। यानी सुबह भी शाम भी दिन रात, यानी जब भी हमें मौका मिले हम अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करते रहें। तो कहा कि अल्लाह से दिन मतलब तौबा करते ही नहीं, क्या बात थी। आप सोचिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बख्शे बख्शाए हैं, है ना, और अल्लाह के लाडले हैं जिनके सदक़े में पूरी दुनिया को वजूद दिया गया। रिवायतों में आता है दिन भर में 70 मरतबा या 100 मरतबा इस्तग़फ़ार करते थे, यानी इतनी तौबा करते थे। हालांकि बख्शे बख्शाए हैं लेकिन फिर भी इतनी तौबा करते थे। तो तौबा करने वालों को अल्लाह पसंद करते हैं। आ रही है बात समझ में। और जो अल्लाह के सामने हमेशा अपने गुनाहों पर, अपनी नेकियों पर, हर चीज़ पर तौबा करे कि अल्लाह नमाज़ें भी पढ़ी हमने लेकिन अल्लाह के सामने रोए बंदा कि अल्लाह जैसे पढ़नी चाहिए थी वैसी नहीं पढ़ी, अल्लाह मुझे माफ़ कर दीजिए। समझ रहे? तो अल्लाह को प्यार आता है। तो हम कल पढ़ रहे थे कि तव्वाबीन कौन लोग हैं, तव्वाबीन किसे कहते हैं। तो ये समझ ले कि तव्वाबीन ये वो लोग होते हैं, ये एक वो मकाम है, ये वो दर्जा है जो अल्लाह ताला तौबा करने वाले बंदे को अता फ़रमाते हैं, जो हमेशा अल्लाह के सामने इस्तग़फ़ार करे, जो हमेशा अल्लाह के सामने शर्मिंदा रहे, नादिम रहे अपनी ख़ताओं पर। समझ रहे? तो उनको वो मकाम मिलता है। और जिसको ये मकाम मिल गया ना तव्वाबीन का, ये एक क्या कहते हैं एजाज़ है। समझ रहे हैं? एक इंसान के लिए एक फ़ख्र है अल्लाह की तरफ से कि उसको वो मकाम अल्लाह अता करते हैं। और वो कौन सा? तव्वाबीन। कि जब वो लोग अल्लाह के सामने हाथ उठाते हैं ना तो अल्लाह उनकी तौबा कबूल फरमाते हैं। और तव्वाबीन वो लोग होते हैं जो जिनकी तौबा अल्लाह के पास सुबह भी और शाम भी अल्लाह के दरबार में हाजिर होती है। समझ रहे? यानी अल्लाह के यहाँ तव्वाबीन ऊंचे मर्तबे वाले होते हैं, ये समझ लें। अल्लाह उनकी ना छोटी छोटी ख़ताओं को, तव्वाबीन की जो है छोटी छोटी ख़ताओं को दरगुजर करते हैं, जो हमेशा अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि ये कसरत से तौबा करते हैं। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मामूली ख़ताओं पर पकड़ नहीं करते जो तव्वाबीन होते हैं। क्यों? क्योंकि तव्वाबीन जो होते हैं ना वो अल्लाह के गुस्से को ठंडा करने वाले होते हैं। आ रही है बात समझ में? और बाज़ अल्लाह वाले बुज़ुर्ग और नेक लोग जो होते हैं, ज़रूर वो अल्लाह वाले होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, नेक लोग होते हैं, लेकिन चूँकि वो तव्वाबीन नहीं होते ना तो उनकी छोटी छोटी ख़ताओं पर भी अल्लाह की तरफ से जल्दी पकड़ आ जाती है। समझ रहे हैं? क्योंकि अल्लाह तो ज़र नवाज़ है। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि एक मरतबा क्या कहते हैं, शिबली रहमतुल्लाह अलैह, उनके उस्ताद जो है हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, तो जो चूँकि पहले तो लोग बहुत ज़्यादा अपने उस्ताद का अदब करते, तब तो वो अदब इतना नज़र नहीं आता। बहरहाल वो अपने उस्ताद के सामने हाज़िर हुए तो देखा कि मेरे उस्ताद किसी से बात कर रहे हैं। तो जुनैद शिबली रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से चले गए। थोड़ी देर इंतज़ार किया खड़े खड़े कि शायद अब हज़रत मेरी तरफ मुतवज्जा होंगे तो मैं अपनी बात कर लूँगा। लेकिन जब देखा कि हज़रत बहुत बातों में मतलब सामने वाले से बात कर रहे हैं तो उन्होंने सोचा कि बीच में क्या मैं डिस्टर्ब करूँ, इसलिए वो चले गए। अब बात ख़त्म हो गई। अब जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को ख़याल आया कि शिबली आए थे रहमतुल्लाह अलैह और वो मुझसे कुछ कहना चाह रहे थे। उनको बुलाया, कहा कि क्या बात है, तुम आए थे और कुछ कहा नहीं, खड़े रहे और चले गए। तो कहा ज़रा आप बात कर रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं दरमियान में आपकी बात को काटूं। तो कहा क्या बात थी? तो कहा हज़रत कोई बात नहीं, अब तो काम हो गया। कहा क्या बात थी मुझे बताओ। तो कहा हज़रत वो हज का जहाज़ निकल रहा था, पहले पानी के जहाज़ पे लोग सफ़र करते थे ना हज के लिए। तो कहा हज का जहाज़ निकल रहा था तो मेरे दिल में ख़याल आया कि मैं भी हज के लिए चला जाऊँ, तो इजाज़त लेने आया था। तो कहा अच्छा। कहा जहाज़ तो चला गया। तो कहा जाना चाहते हो हज पे? तो कहा जाना चाहता हूँ। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक शख्स को बुलवाया तो कहा कि इनके साथ चले जाओ। उन्होंने उनका हाथ पकड़ा और कहा शिबली आँख नहीं खोलना। कहा ठीक है आँख नहीं खोलूँगा। कहा जब तक मैं कहूँ तब तक आँख नहीं खोलना। ठीक है। कहा नहीं खोलूँगा। कहा देख शिबली जब तक मैं कहूँ तब तक आँख नहीं खोलना। कहा ठीक है नहीं खोलूँगा। और जब कहा अब आँख खोल, जब उन्होंने आँख खोला तो हरम के सामने थे, बैतुल्लाह के सामने थे। समझ रहे?
تو کہا کہ جب حج مکمل ہو جائے نا تو اسی مقام پہ مجھ سے آ کے ملنا. تو کہا ٹھیک ہے. اب حج مکمل ہو گیا تو اسی مقام پر آئے اور وہ وہیں کھڑے تھے. تو کہا چلو چلتے ہیں. اب ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آنکھ بند کرنا شبلی, آنکھ نہیں کھولنا. کہا ٹھیک ہے نہیں کھولوں گا. کہا شبلی دیکھ آنکھ نہیں کھولنا. کہا نہیں کھولوں گا. اور پھر حضرت کے سامنے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حاضر ہو گئے جب آنکھ کھولی تو شبلی رحمۃ اللہ علیہ, جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تم کو پتہ ہے وہ کون تھے؟ تو کہا کون تھے؟ تو کہا کہ وہ ابدال تھے. ابدال کون ہوتے ہیں؟ 40 اللہ کے نیک ایسے بندے ہوتے ہیں زمین میں جس کی قدموں پر اللہ رب العزت زمین کو لپیٹتے ہیں, جو گھنٹوں کا سفر منٹوں میں اللہ ان سے کرواتے ہیں. ایسے اللہ رب العزت کے وہ نیک بندے ہوتے ہیں, صالح بندے ہوتے ہیں. بہرحال یہ کہ ایک دن جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مچھلیوں کی طرح تڑپ کے رو رہے تھے. تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضرت کیا بات ہے آپ اتنا رو رہے ہیں؟ تو کہا کہ جس شخص کے ساتھ تم حج کے سفر کے لیے گئے تھے نا, ان کا انتقال ہو گیا. ان کو میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جہنم کی آگ میں جل رہے تھے, اور یہ اس لیے ہوا کہ ان کی ایک ایسی خطا جو اللہ کو ناگوار گزری تو اللہ نے ان کو یہ سزا دی. سمجھ رہے؟ سوچے اتنے بڑے ابدال تھے, لیکن جب خطا ہوئی تو اللہ کی پکڑ بھی آ گئی. لیکن جو توابین ہوتے ہیں نا, بار بار توبہ کرتے, اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں, تو پھر اللہ ان کی چھوٹی چھوٹی خطاؤں کو بھی درگزر کرتے ہیں, ان کی فوراً پکڑ نہیں کرتے. اللہ سے توبہ کر اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یعنی اللہ کے نبی ہر پل ہر لمحہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر کام پہ اللہ سے توبہ مانگتے تھے, اللہ معاف کر دیجئے, اللہ معاف کر دیجئے. تو پھر ہم کون ہیں؟ ہم دیکھیں ہماری کیا حیثیت ہے. ہماری تو نگاہیں بھی اٹھتی ہے تو گناہ ہو جاتا ہے ہم سے. کسی کو حقارت سے دیکھ لیا, کسی کو غصے سے دیکھ لیا, اللہ ہمیں معاف فرمائے. بعض محبوب تو ایسے ہوتے ہیں نا جن کی محبت میں اکرام کو جو ہے نا ملحوظ رکھا جاتا ہے, ادب ملحوظ رکھا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی توابین جو ہوتے ہیں نا وہ یہ سمجھ لے کہ حقیقتاً اللہ کے اکرام کے مستحق ہوتے ہیں. وہ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ ان کا اکرام کرے. سمجھ رہے ہیں؟ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 بار استغفار کیا کرتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہماری بھی یہی چاہت ہونی چاہیے کہ صبح ہماری توبہ, شام ہماری توبہ اللہ کے دربار میں حاضر ہے نا. فرشتے کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے نا, معلوم ہے نا آپ لوگوں کو. صبح کے جو فرشتے ہوتے ہیں فجر سے لے کر عصر تک ان کا کام رہتا ہے. پھر وہ اللہ کے پاس اپنا سب حساب کتاب لے کر اللہ کے پاس جاتے ہیں, اور شام سے لے کر صبح تک کے فرشتے کی ڈیوٹی الگ ہوتی ہے. تو ہم نہیں چاہتے کہ جب بھی ہمارا نام اعمال اللہ کے سامنے پیش ہو, ہاں, تو اس میں ہم استغفار کرنے والے بندوں میں شامل رہیں. اللہ کے دربار میں ہماری توبہ صبح شام حاضر ہو, اللہ کے دربار میں اللہ کے دروازے کو دستک دے. اور رات میں بھی جب سارے لوگ سو رہے ہو نا, دروازے کے کواڑ کو بند کر کے اپنی میٹھی نیند سارے لوگ سو رہے, تو اس وقت بھی ہماری یہ خواہش ہو کہ میری توبہ رات کے اندھیروں میں روشن چراغ بن کر میرے رب کے سامنے اللہ کے عرش پر دل کی صدا لے کے پہنچے, اور مجھے یہ آواز آئے, میرا رب مجھے آواز دے, میرے قرب اور تعلق میں اضافے کا یہ سبب بنے میری توبہ. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم اپنے رب سے مانگے کہ اللہ ہمیں توابین میں شامل فرمائیے. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ توابین کی علامت کیا ہوتی ہے, ان کی نشانیاں کیا ہوتی ہے. تو یہ یاد رکھیں توابین ہوتے کون ہیں. وہ ہمیشہ خلوت کی طرف ایسے دوڑتے ہیں جیسے خوفزدہ دارالامان کی طرف بھاگتا ہے. یعنی وہ تنہائی میں اللہ سے معافی مانگنے والے ہوتے ہیں, زیادہ مجمع کو پسند نہیں کرتے, رات کے اندھیریوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے رونے والے ہوتے ہیں, توبہ کرنے والے ہوتے ہیں. یعنی ان کا معاملہ ایسا ہوتا ہے توبہ کرنے والوں کا کہ سحری کے وقت میں, تہجد کے وقت میں ان کی آنکھوں کے آنسو سے انس ہوتا ہے, اس آنسو میں اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے. اور جو توابین ہوتے ہیں نا, یہ لوگ رو رو کر اپنی خطاؤں پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں, اور بے خوابی کی وادیوں میں بھی ان کی آنکھیں جو ہوتی ہیں نا وہ طوفان کی طرح بہتی ہے. اللہ کے سامنے ایسے آہوزاری کرنے والے ہوتے ہیں. ان کے دل میں نا جو توابین ہوتے ہیں, توبہ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں, ان کا دل
جو ہوتا ہے وہ اللہ کا ڈر ان کے دل میں ہوتا ہے، ذکر ہوتا ہے، وہ ذکر سے ان کی زبان آباد ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ بہت غور سے قرآن پاک پڑھنے والے ہوتے ہیں، وہ غمگین لہجے میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. اور توابین کون ہوتے ہیں؟ دیکھیے توابین کی جو کوالٹیز ہے، کیا کیا صفات ہوتی ہے. اب ہم چیک کریں کیا ہمارے اندر یہ صفات ہے؟ نہیں، یہ تو ہم اپنے اندر لائے ہیں. یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، ہمیں بھی اب توابین میں شامل فرما لیجئے نا. یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ. ہم اللہ سے توبہ کریں. توابین کون ہوتے ہیں؟ اپنی خواہشات نفس کو بے قیمت اور ردی سمجھتے ہیں. آج ہم اپنی خواہشات میں آگے بڑھ جاتے ہیں، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے. لیکن اللہ اس کے رسول کیا چاہتے ہیں؟ ہاں، اللہ اس کے رسول کیا چاہتے ہیں؟ اور توابین کون ہوتے ہیں؟ ان کے پہلو اکثر بستروں سے الگ تھلگ ہوتے ہیں، یعنی تہجد گزار ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے رونے والے ہوتے ہیں. آج ہم تو اپنی نیند پوری کرنے والے بن گئے. ہماری نیند پوری نہ ہو تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں کہ آج تو رات میں صرف 2 ہی گھنٹہ سوئی ہوں، جب تک کہ 3-4 گھنٹہ اور نہ دن میں سو لوں تب تک کہ میری نیند پوری نہیں ہوگی. ہمارا تو یہ معاملہ ہے، ہم سوچ کے ہی پریشان ہو جاتے ہیں اپنی نیند کے بارے میں. اللہ اکبر. اور یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ ان کے دل اللہ کے خوف سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا ظاہر غموں سے بھرا ہوا ہوتا ہے. توابین کون ہوتے ہیں؟ جو لوگ اپنی نیکیوں کو بے حیثیت سمجھتے ہیں. سمجھ رہے؟ ان کی نگاہوں میں اپنی نیکی کوئی نیکی نہیں ہوتی. اور آج ہم دیکھیں ہمارا معاملہ کیسا ہے. تہجد بھی ہو گئی الحمدللہ، میری تلاوت بھی ہو جا رہی ہے، اتنے پارے ہو گئے، اتنی نمازیں ہو گئی، اور ان کی نگاہوں میں اپنی نیکی کو، ان کی نگاہوں میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، بلکہ نیکی کر کے روتے ہیں. یعنی گنہگار اپنے گناہوں سے ڈرتے رہتا ہے، یہ لوگ اس سے زیادہ اپنی نیکیوں سے ڈرتے ہیں. جتنا گنہگار اپنے گناہوں سے ڈرتا ہے نا، یہ اس سے زیادہ اپنی نیکیوں سے ڈرتے ہیں. سمجھ رہے؟ توابین لوگ اپنی نیکیوں کو چھپانے والے ہوتے ہیں، یہ ان کی صفت ہوتی ہے. وہ اپنی خطاؤں پر فوراً، یعنی اگر ان سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یا اللہ معاف کر دیجیے. یعنی خود سے زیادہ توابین کسی کو گنہگار نہیں سمجھتے. اپنی ذات سے زیادہ ان کی نظروں میں کوئی برا ہوتا ہی نہیں ہے، یعنی ان کی نگاہیں اپنے اوپر ہوتی ہیں. اللہ اکبر. آج ہم ابھی سے نیت کر لیں کہ اللہ ہم بھی توابین میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے. جو ہم دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں، فلاں ایسی، فلاں ایسی، فلاں ایسی، نہیں اللہ میں بری، میں خراب، اسی لیے مجھے سامنے والا برا نظر آ رہا ہے. یا اللہ میری توبہ. کسی کی برائی نظر بھی آئے نا، انشاءاللہ آج سے ابھی سے میں اور آپ یہ ارادہ کریں، کسی کی برائی، کسی کی خطا نظر بھی آئے نا، ہم اللہ سے کہیں نہیں اللہ میں ہی بری، یا اللہ میری توبہ، نہیں اللہ میں ہی بری، یا اللہ میری توبہ. سمجھ؟ یعنی لوگوں کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی قدر کرتے ہیں. لوگوں کی برائی ان کی نظروں میں نہیں ہوتی، بلکہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی قدر کرتے ہیں لوگوں کی، کہ فلاں تو نماز پڑھتی ہے، فلاں کا اخلاق کتنا اچھا ہے، فلاں کی مہمان نوازی کتنی اچھی ہے، فلاں کتنے مسکرا کر بات کرتی ہے. یہ نہیں ہم کہیں کہ ہاں وہ تو سب دکھاوا ہے. سمجھ رہے؟ آج ہم جلدی بدظن ہو جاتے ہیں، بدگمان ہونے لگتے ہیں. ہمارا یہ معاملہ ہے، ہم کہیں نہیں اللہ ضرور کوئی معاملہ ہوگا، نہیں اللہ ضرور کوئی بات ہوگی اسی لیے ایسا ہوا ہوگا، ضرور کوئی بات ہوگی اسی لیے ایسا ہوا ہوگا. ہم اچھے گمان رکھیں لوگوں کے بارے میں. خیر کے کاموں میں جلدی کرنے والے ہوتے توابین، یہ ان کی کوالٹیز ہوتی ہے. کسی کو برا کہتے اور سمجھتے ہوئے ان کے دل کانپ جاتے ہیں. اللہ کتنے پیارے ہوتے ہوں گے وہ لوگ جن کے دل لوگوں کو برا کہنے کے وقت میں سوچے بھی تو دل ڈر جائے کہ اللہ نہیں، پتہ نہیں اللہ آپ کی نظروں میں اس کی اتنی اچھی حیثیت اور قیمت ہو، اور میں اس کی دل میں برائی لے کر میں نے اپنا خرابہ کر لیا تو نہیں اللہ میرے دل میں بار بار اس کی برائی آتی ہے، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے. یعنی یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا توابین، یہ اپنی نیکیوں پر ایسا روتے ہیں کہ عام انسان اپنے گناہوں پر بھی ایسا نہیں روتا ہوگا جیسا یہ نیکیوں پر روتے ہیں.
یعنی اپنے رب کی عظمت توابین کی نظروں میں اور اللہ رب العزت کی بڑائی اور اس کی محبت اتنی زیادہ ان کی نظروں میں ہوتی ہے نا کہ انہیں اپنی نیکیاں کچھ نہیں معلوم ہیچ لگتی کہ میری نیکیوں کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ میری نیکیوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ایسی ان کو اپنی نیکیاں لگتی. کیوں؟ کیونکہ ان کے سامنے رب کی ذات ہے. یا اللہ آپ کی ذات، آپ اتنے بڑے، میں تو کچھ نہیں کر پائی ہے اللہ. سمجھ رہے؟ یا اللہ میں تو کچھ بھی نہیں کر پائی، آپ کی ذات تو اتنی وراء الورائے ہے. یا اللہ میری نیکیاں تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ آپ کے سامنے. یعنی وہ ایسے ہوتے ہیں. آپ سوچ رہے ہیں، سمجھ سکتے ہیں؟ ہمیشہ ایک دھن ہوتی ہے کہ اللہ میں کیسے آپ کو راضی کروں، یا اللہ میں آپ کو کیسے خوش کروں. اور پھر وہ نیک عمل کرتے، یا اللہ میں استغفار کر لوں، یا اللہ میں درود پڑھ لوں، یا اللہ میں خدمت کر لوں اپنے شوہر کی، یا اللہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت کر لوں، آپ راضی ہو جائیں گے. یا اللہ میں کیا کروں؟ یا اللہ آپ جیسا چاہتے میں ویسے کروں. یا اللہ آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں، آپ کیا بتلانا چاہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ارے 2 منٹ باہر نہیں آنا، ایک بچی وضو کرے. ایک منٹ. جاؤ جلدی وضو کر لو، میرے شوہر کو پھر وضو بنانا رہے گا نا نماز پڑھنے کے لیے. ہاں اندر سامنے ایک دم اسٹریٹ سامنے. ہاں سمجھ رہے؟ تو توابین ایسے ہوتے ہیں. ہر عمل اپنے رب کو خوش کرنے کی دھن، اپنے رب کو راضی کرنے کی دھن میں گزارتے. اور جو بھی عمل کرتے ہیں نا بے چین ہو جاتے. یا اللہ میرا عمل ایسا نہیں تھا کہ میں آپ کو راضی کر سکوں. سمجھ رہے؟ پھر وہ بے چین ہو کے اللہ کے سامنے روتے ہیں. پھر اسی خواہش میں وہ جد و جہد کرتے ہیں کہ یا اللہ میں کیا کروں اور کیسے آپ کو راضی کروں. پل پل اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں. اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے سروں پر اللہ رب العزت ولایت کا تاج رکھ دیتے. اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو توابین کا مقام پا کر اللہ کے مقرب بن جاتے ہیں. آ رہی بات سمجھ میں کہ توابین کیسے ہوتے ہیں؟ صرف توبہ نہیں کرتے بلکہ اللہ سے ڈرتے ہیں. صرف اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں بلکہ لوگوں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتے ہیں. کسی کا خیال دل میں آ جائے برا، ہاں کسی کے لیے برائی دل میں آ جائے تو ان کا دل ڈر جاتا ہے. یا اللہ کہیں آپ روٹ نہ جائے. یا اللہ میں کیسے کسی کے بارے میں سوچ لوں، کیونکہ آپ تو فرماتے ہیں مومن کا آئینہ ہوتا ہے. آپ تو فرماتے ہیں کسی سے بدگمانی نہ رکھو، کسی کے بارے میں کینہ نہ رکھو. یا اللہ میرے دل میں یہ گندگی آ رہی ہے، یا اللہ میرا دل گندا ہو رہا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے. یا اللہ میں کیا کروں؟ پھر توبہ کرتا ہے گھبرا کے، پھر استغفار کرتا ہے، پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، پھر اللہ کو مناتا ہے یا اللہ میرے دل کو پاکیزہ بنا دیجئے. پھر اس پاکیزہ بنانے کی محنت میں وہ روتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اس طرح کے معاملات کرتا ہے. آج ہمارا معاملہ کیسا ہے؟ آج ہم کس لیے پریشان ہوتے ہیں؟ مال کم ہونے کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے بندہ، ہے نا؟ کیوں پریشان ہو رہا ہے بندہ؟ دنیا کم ملنے پہ پریشان ہو رہا ہے، خواہشات کم پوری ہونے پہ پریشان ہو رہا ہے. اللہ اکبر. لیکن کبھی ہم اس لیے پریشان ہوئے کہ اللہ آپ ناراض تو نہیں ہے؟ سمجھ رہے؟ تو یہ اصل ہے کہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ رہے اور توابین میں اپنے آپ کو شامل رکھے. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے عافیت کے ساتھ. تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں. آج ہمارا یہ سبق ہے، ہم 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھیں گے. ابھی وقت ہو گیا ہے نا ظہر کا، ہم 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں گے اور 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت پڑھیں گے ابھی اسی وقت. اور اللہ سے کہیں گے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے ہمارے سارے گناہوں پر. اور حاجت اس نیت سے پڑھیں گے کہ اللہ آج ہم نے توابین کی صفات سنی،
کہ توابین کتنے خوبصورت دل والے ہوتے ہیں، کتنے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں۔ یا اللہ ہم نے تو اپنے دل کو اتنا گندا بنا رکھا، ہم نے تو اپنے دل کو اتنا دنیا کی لالچ میں، دنیا کی کیا کہتے ہیں عزت میں، دنیا کی خواہش میں، یا اللہ اپنے دل کو اتنا گندا بنا دیا۔ یا اللہ میری توبہ مجھے معاف کر دیجئے، یا اللہ میری توبہ مجھے معاف کر دیجئے۔ یا اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں توابین میں شامل کر دیجئے نا، یا اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں توابین میں شامل کر دیجئے نا، وہ لوگ جن کے دل کو دیکھ کے آپ خوش ہوتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں بھی ویسا بنا دیجئے انشاءاللہ۔ تو ہم اللہ سے مانگیں گے، ہاں پھر انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے کہ مغفرت کیا ہوتی ہے، مغفرت کے بعد انسان بدل کیسے کرتا ہے، بدل کے بعد اللہ کو راضی کیسے کرتا ہے، انشاءاللہ ہم یہ پڑھیں گے۔ تو آج ہم پہلے اللہ سے توابین میں شامل ہونے کی دعا مانگیں انشاءاللہ، مانگیں گے نا انشاءاللہ۔ ہاتھ دل پر رکھ کے دعا پڑھے، سنقریؤک فلا تنس الا ما شاء اللہ، سنقریؤک فلا تنس الا ما شاء اللہ، سنقریؤک فلا تنس الا ما شاء اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم تقبل دعا وتقبل اعمالنا وتقبل قلوبنا وتقبل نیات، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔